अस्सलाम वालेकुम वज़नदार गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये अहमद एक्स हिंदू जो कि इस वक्त मुस्लिम है, बहुत बड़े इंसान वाला आदमी, इस ईमान वाला आदमी है, ईमान वाला। इसका एक जुमला मैं सुना देता हूँ आज आपको। पहले पहले इसने कहा, अल्लाह को और रसूल को जैसे पाया, जैसे पढ़ा वैसे पाया, मुसलमानों को जैसे पढ़ा वैसे नहीं पाया। ये इस हिंदू की जुबान पे है। और वाकई तुम लोगों की जो ये हालत है ना, अमेरिका, इसराइल, IMF और तुम्हारे मुल्क की स्टेब्लिशमेंट और तुम्हारे मुल्क के सियासतदान जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, उसकी वजह इस पॉडकास्ट को सुनने से आपको साफ वाज़ेह आ जाएगी। आइए देखते हैं इसकी कहानी, इसके साथ क्या क्या हुआ। पाकिस्तान में कराची का है, अहमद नाम है और नया मुसलमान है, कैसे ईमान वाली बातें करता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। अहमद भाई, जिंदगी कैसे गुजर रही है? बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मैं बड़ा ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। शुक्रिया सर। अहमद साहब जी, हिंदू से आप मुस्लिम हुए, अल्लाह का फजल हुआ। लेकिन जब मुस्लिम हुए तो ऐसा कौन सा दर्द और ऐसा कौन सा तकलीफ आपको पहुंचा जो आपके दिलो दिमाग में नक्श बन गया उसका? सर सबसे पहले तो मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे भाई सब मुझे छोड़ के चले गए। तकरीबन मैं लाखों में, जहाँ पे भी एक रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ पे लाखों में तनख्वाह ले रहा था। वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ गई बिकॉज़ जहाँ हम रह रहे थे, जिस शहर के अंदर, वहाँ हमें तंग किया गया। तो मैं अपना हंसता बसता घर छोड़ा मैंने, और वो तकरीबन घर सारा बर्बाद हुआ। और मैं अर्श पे था सर, आसमान पर था, आसमान से नीचे ज़मीन पे पटक दिया गया। हवाओं में उड़ने वाला इंसान जब ज़मीन पे आया तो उस ज़मीन पे किसी ने आपको हाथ दिया? सर हाथ तो नहीं या वहाँ दिया, भी छोड़ दिया? हाथ तो नहीं दिया। उल्टा यहाँ पे तो ये ताने मिलने शुरू हो गए कि तुम पैसे लेके मुसलमान हुए। ओए, और ये ताना तो हम लोग मोस्टली, मैं रेगुलरली कहीं ना कहीं सुन रहा होता हूँ। और अभी घर में आपके साथ आपका बेटा होता है? मेरा बेटा है, अब वालदा मेरे पास वापस आ गई हैं, भाई मेरे पास वापस आ गया। तो कैसे है आप, मुस्लिम, अम्मी हिंदू, क्या सर किस तरह संभालते हैं चीज़ों? हमारा तो दीन सर बड़ा प्यारा है, दीन बड़ा खूबसूरत है। हमारा तो दीन हमारे वालिदैन पर एहसान करने का कहते हैं, वह बिल वालिदैन एहसान। तो सर मैंने अपनी वालदा को रखा हुआ है, अपनी खुद जो खिदमत मैं कर सकता हूँ अपनी वालदा की करता हूँ। हाँ, वो अपनी इबादत को नहीं करती हैं, उन्होंने थोड़ा सा अवॉइड किया इस चीज़ को। और हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इस उम्र के हिस्से में दीन में आएँ और जो जहन्नुम की आग है उससे बचें, उससे बच जाएं। अच्छा अहमद साहब, आपके आंसू बड़े कीमती हैं और इस वक्त ये बड़े कीमती हैं क्योंकि आप ईमान वाले हो, मुस्लिम हो। और एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो? जब हंसता बसता घर, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है, अल्लाह जल्ल फरमाते हैं कि मेरी ज़ात को पहचानना है तो मैंने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। जब वो आपसे जुदा हो रही थी तो वो आखिरी लम्हा क्या था और आखिरी मुलाकात क्या थी और उसकी आखिरी बात क्या थी, वो मैं सुनना चाहूँगा। सर इस पे नहीं बात कर सकता, मुश्किल है। सर अहमद साहब, अभी कोई रिश्ते के बारे में बात हुई या आपने कोई रिश्ते के लिए कोई ढूंढा है? नहीं सर, मेरे जब मैं दीन में आया, मैं अपने दोस्तों से मिला दोबारा, तो मेरे दोस्तों ने कोशिश की मेरे लिए और काफ़ी जगहों पे बात की। लेकिन जहाँ पे भी हम लोगों ने बात की, वहाँ पे हमें यही जवाब मिला कि हम न्यू मुस्लिम्स को अपनी बेटी नहीं देते। माशरे में न्यू मुस्लिम्स को शायद अच्छा नहीं समझा जाता है, ऐसा है शायद। और इतनी ज़्यादा जलालत दी जाती है, हमें घटिया कहा जाता है। तो फिर मेरी ये ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई है कि मुझे अब शादी करनी है या इस बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं या ट्राई करते हैं और फिर दोबारा जलील होते हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप इज्तनाब कर लें। सर जब आप हिंदू से मुस्लिम हुए हैं तो क्या कैफियत आपकी बनी, क्या एहसासात आपकी बनी, क्या जज्बा बना है? सर जब दीन में मैं आया तो मैं डायरेक्ट डिप्रेशन में चला गया था और बड़ा सख्त डिप्रेशन मैंने गुजारा है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डाली कि मुझे आज के मुसलमान को नहीं देखना, मुझे दीन को देखना है, मुझे कुरान को देखना है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے, نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے. ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے, جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا, کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں. ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں, اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے. اچھا. اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات, مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار, ایز کہ میں ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا, تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی. ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے, تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اینڈ یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا, محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. بے شک. تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں, تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے. تو میں گھر گیا, میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا, ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر, اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے. تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے, تو وہ تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے, تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے. اللہ حیات رکھے, میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے, ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہیں, عبد الرحمن قریشی صاحب, وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے. تو انہوں نے کہ کیا بتایا میں نے غلط بیٹا. تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں. میں گھر گیا ہوں, اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا. انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا, اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا. اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا. جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا تو میں نے صوبے میں سب سے زیادہ نمبر اسلامیات میں نے لیے. واو ماشاء اللہ. جی. تو ابھی میرے دوست, میرے کلاس فیلوز یہ شاید انٹرویو میرا دیکھیں, یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مسلمس تھے, اور ان کو میں آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجمے میں پیپر میں بتا رہا ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے سر سلسلہ منقطع ہو گیا کالج میں, اور پھر یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی کے بعد شادی, اور شادی کے بعد یہاں سے مجھے موو کرنا پڑا کراچی. جب میں کراچی گیا تو وہاں ایک اچھی جاب لگی, ایک اچھا فیملی سیٹ اپ رن ہو رہا تھا, اور پھر دوبارہ میں دین سے انٹروڈیوس ہوا, اور پھر میں نے اس پہ دوبارہ ریسرچ شروع کی. میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے قرآن کی ترجمے جو الگ الگ ڈفرینٹ محدثین اور مترجم ہیں ان کی طرف سے ان کو اسٹڈی کیا. پھر میں نے تفسیر اسٹڈی کی, تشریح اسٹڈی کی, پھر میں نے فقہ اسٹڈی کیا, اجتہاد اسٹڈی کیا, پھر صحائح ستہ کو اسٹڈی کیا, اینڈ اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی. تو جب میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تو میں نے داڑھی رکھ لی. اس وقت میں کلین شیف تھا. تو جب میں نے داڑھی رکھ لی تو اس پہ بھی کافی اعتراضات ہوئے میری کمیونٹی میں. میرے گھر سے بھی اعتراضات تھے کہ داڑھی کیوں رکھی گئی ہے. خیر میں ان سب چیزوں سے نکلتا رہا. بیٹا ایک میرا ماشاءاللہ. تو
تو اپنے بیٹے کو میں کیونکہ اگر میں وائف کی بات کروں تو وہ سر میں آؤں گا، اسی سوال پہ بھی آؤں گا سر. جب آپ نے دین اسلام کو قبول کر دیا جی سر، یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے. جی اور میں آپ کی بات کاٹ کر عوام کے ساتھ تھوڑا سا سامنا کروں گا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا تبلیغ کی محنت سیکھنے کے لیے. سر تبلیغ کی محنت صرف سیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی فیکٹریز کو بیچ دیا باہر ملکوں میں، اور وہ آ کر پاکستان میں ایمان سیکھتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں، دعوت سیکھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کو وہ ایک لیڈر ہمارے لیے میں تو وہ سب سیکھتے ہیں، سب اپنی دنیا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ پر بڑا فضل کیا سر. بے شک سر آپ کو کچھ بیچنا نہیں پڑا، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. یہ آپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، گاڈ گفٹ اسے کہتے ہیں. سر جب آپ اسلام میں داخل ہوئے ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جی جب میں پشاور میں بیٹھ کر اور سر پہ پگڑی باندھ کر اور چہرے پہ داڑھی اور زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات کو بیان کر رہا ہوں تو سر یہ دین پتہ ہے سر یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا سر. بالکل بے شک. صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اور تپتی ریگستان پر، اس وقت تو ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں، موبائل موجود ہے، ہاں بھائی کہاں پر ہو جلدی پہنچو تو سواری کر کے آ جائے گا. چھوٹی گاڑی نہیں، بائک نہیں، گاڑی پراڈو، بڑی گاڑی، جہاز کا سفر وہ کر سکتے ہیں. لیکن سر صحابہ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کے پاس کلمے کی دعوت تھی. تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر آج ان کی قبریں پشاور میں بھی بنی ہے، پاکستان کی جگہ جگہ پر ان کی قبریں بنی. سر یہ دین تو قربانی ہے، بالکل دین قربانی کا نام ہے. بالکل اللہ جل جلالہ ہم سے قربانی مانگتا نہیں ہے، لیکن ہم نیت کر رہے ہیں سر. بالکل. تو سر این جی اوز یا کوئی ادارہ یا کوئی سسٹم سر وہ کیوں کرے؟ کیونکہ جب ایک انسان اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر حالات آتے ہیں. حالات شرط ہے سر. بالکل سر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل کائنات اس کے لیے بنائی گئی، لیکن طائف کے شہر میں اس کو پتھر مارے گئے، بالکل خون و خون ہو گیا سر. بے شک. حالانکہ فرشتہ حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، ابھی یہ 2 پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں کروں گا یہ سب ختم ہو جائیں گے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت، اللہ اکبر، یہ نہ صحیح ان کی نسل میں سے شاید کوئی ایمان لے سکے. سر ایمان بہت بڑی طاقت ہے. بالکل بے شک. اللہ اس کی حقیقت آپ کو نصیب فرمائے ہم سمیت سر. سر یہ تو ہو گیا سر، آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کا ہو گیا ہے. بالکل. آپ اب جاب زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلے آپ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوں گے، اب آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے سر؟ سر ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں. تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے. اور موسٹلی اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے، جو پرانے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے، اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے. سیکنڈلی سر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، بیکاز لائک ہم لوگوں کی شادیاں، اوبیسلی آپ نے اکیلے تو لائف گزارنی نہیں ہے، تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور سر ایسی تذلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی، جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تذلیل سہنی پڑتی ہے. میں نے تو یہ اپنے سامنے سنا ہے بیٹھ کر کے، نیو مسلمز جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کو کون بیٹی دیتا ہے، اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں. تو مصیبت کا سامنا تو سر دونوں طرف. اور سر جاب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سر میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ان عمر فارمیسی کام کر رہا ہوں. عمر گروپ آف فارمیسیز میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اور اگر میں عمر فارمیسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے. یہاں جو ہے وہ جن شکایات کا میں نے
ذکر کیا یہاں پہ اس کا الٹ ہے. یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے, یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے. اور سر جی مجھے آپ کی باتوں میں تھوڑی سی ترتراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ترتراہٹ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ ایک کام کے لیے ٹھان لیتا ہے اور وہ کام اس نے کر لیا, پھر وہ پشیمانی تو نہیں غور ہوتا ہے نا کہ یار یہ میں نے اچھا کر دیا یا برا کر دیا, تو وہ ترتراہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے. سر میں کھلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی آپ کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا, ایمان کی توفیق نصیب فرمائی, جو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا ہے, وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. بے شک ایمان, دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں, ایک اپنا اسلام اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے طریقے پہ آؤ تو مجھے قبول ہے, کامیاب ہو, راحت ہے, چین ہے, ورنہ ناکامیاب ہو. سر کیا آپ اسلام میں آنے کے بعد پشیمان تو نہیں ہے کہ یار میں نے یہ اچھا کر دیا یا برا کر دیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر, میں پشیمان نہیں ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اچھا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. میں بائی چانس کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اور حضور وسلم میری چوائس ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری چوائس ہے, یہ میرا چانس نہیں ہے. تو میں اس چیز سے بڑا فخر کرتا ہوں. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, ناٹ بائی چانس. اب خوش ہے؟ بالکل, بے شک. اس سے زیادہ سختی میں بھی خوش ہوں, بیکاز سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں. تو ہم سب خسارے میں تو ہیں, تو اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں اچھا تو ہم کیوں خسارے میں رہیں گے؟ واو. تو بس یہ سختی ہے اللہ کی طرف سے ہے, اللہ آزما رہا ہے. تو اسی سختی میں اگر میں خوش ہو جاؤں تو میرے لیے سختی نہیں ہے. واو, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں بڑا یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اور ان کا انٹرویو میں کیوں لے رہا تھا یہ آپ سب کو ابھی دل و دماغ میں آ گیا ہوگی کہ میں کیوں لے رہا تھا. کیونکہ ہم مسلم ہیں, ہمارے پاس کلمہ ہے, ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. تو سر بقدر میں نے آپ کو اس لیے بٹھایا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ مجھے انٹرویو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے. تو یہ میں اپنے لیے ایک آئینہ دکھا رہا ہوں خود کے لیے, شاہ سوار کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دین پر چلنا ہے تو دیکھ لو. اگر تم نہیں چل سکتے, اللہ ایسے بندوں سے کام لے لے گا جو تمہارے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ سے کوئی پوچھ سکتے سر؟ نہیں پوچھ سکتے سر. بالکل. سر ابھی آگے کیا ارادہ ہے سر, رشتے کے بارے میں, زندگی کے بارے میں؟ بیٹا ہے آپ کا, تو کہیں بات چل رہی ہیں یا ہو رہی ہیں, یا امی جو آپ کی والدہ ہیں, والد صاحب کہاں ہیں, والدہ کہاں ہیں, آپ کے پاس ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ سر والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی کراچی میں ہی, اور والدہ میرے پاس ہیں. میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے, میرا چھوٹا بھائی ڈیف اینڈ ڈم ہے, بول اور سن نہیں سکتا, تو وہ دونوں میرے پاس ہیں. اور دین میں اس چیز کی اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں, جس حد تک ہو سکے کروں, وہ چاہے جس مذہب میں بھی ہیں, تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور جس حد تک ہو سکتا ہے کرتا ہوں. واو. اور سر بیٹا جو آپ کا ہے؟ میرا بیٹا سر 16 سال کا ہے, موسیٰ نام ہے اس کا, موسیٰ احمد خان. موسیٰ جی. اور پڑھ رہا ہے ابھی 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے. ابھی بڑے اچھے مارکس اس نے لیے ہیں, 543 مارکس لیے ہیں اس نے 9th میں. مبارک ہو سر. جی شکریہ سر. اور اچھا ہے, ابھی پڑھ رہا ہے. دین کی طرف اس کی رغبت مجھ سے بھی زیادہ ہے. مطلب وہ ہم دونوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مدرسہ بھی کر رہا ہے, تو مصروفیات اس کی دینی مصروفیات بھی اچھی ہیں. سر ہندو مذہب میں جی اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے, یہاں کیا پسند ہے, وہاں کیا ہونا چاہیے, یہاں کیا ہونا چاہیے, یہ تھوڑا بتا دیں سر. سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن حالانکہ ان کو کوئی بھی محبت یا اس کا درس نہیں دیا گیا ہے. ہمارے اسلام میں محبت کا درس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں محبت کا درس دیا ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوالٹی وہاں سے اٹھ کر ہم تمام مسلمانوں میں آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کریں. تو سر یہ مسلم جو ہے, ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوگی, ایسی کیا کرنا چاہیے؟ سر میں نے تو دین میں یہ پڑھا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں, اور اتنے حقوق ہیں, اتنے حقوق دیے گئے ہیں پڑوسیوں کو کہ ایک وقت میں صحابہ کرام ڈرنے لگ گئے تھے کہ کہیں جائیداد میں
وراثت میں حصہ نہ آ جائے. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو محبت کا درس دیں. جو اسلام نے سکھایا ہے ہم لوگوں کو وہ درس ایک دوسرے میں پھیلائیں, ایک دوسرے سے محبت کریں. سر آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اس کو اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے سر ہم دنیا کے کام کے لیے محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اس کے لیے آپ نے اسٹڈی کی ہے, زندگی کو اس کو ایک گھڑے میں ڈال کر اپنے آپ کو پرواز دی, تو اس لیے دین کا کام سیکھنے کے لیے بھی محنت شرط ہے سر, اور اس کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت اس میں شامل ہوتی ہیں. تو آگے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے یا کوئی داخلہ لیں گے دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے؟ بالکل. کس کو سننا چاہتے ہیں آپ؟ میں سر سننے سے زیادہ میں ایک ورڈ ہے قرآن کا, اقرا, پڑھو, میں اس پہ عمل کرتا ہوں سر. تو میں بجائے کسی کو سننے کے میں قرآن کو کیوں نہ پڑھوں, اس پہ عمل کیوں نہ کروں. سیکنڈلی میں پڑھ رہا ہوں صدر میں مدرسۃ الدرویش, وہاں میرے مفتی صاحبان سے اچھے تعلقات ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں ان سے بھی. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے, حوصلہ دے. سر آگے کیا خود کو دیکھ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سر آگے کیونکہ آپ ایک دوسری مسلم سوسائٹی میں رہتے اور مسلمان ہے, ایمان کے ساتھ ہے, تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ سر دیکھیے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے بارے میں قرآن میں پڑھا اور میں نے ویسا ہی پایا, میں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پڑھا ہے, میں نے ان کی سیرت النبی کو ویسا ہی پایا ہے. لیکن جو میں نے مسلمان کے بارے میں پڑھا ہے, آج کا مسلمان ویسا نہیں ہے, اور یہ بڑی رنج کی بات ہے, یہ بڑی درد کی بات. نہیں سر, ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے. موسٹلی سر میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں, کیونکہ میں نے جو دین میں نے پڑھا ہے وہ تو سر تقریباً 90% آپ کے معاملات ہیں اور 10% آپ کی عبادات ہیں. تو ہم لوگوں نے 10% عبادات پہ تو زور دیا ہے, لیکن 90% اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا. ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ ہمارے بزنسز ہوں, چاہے ہمارے ریلیشنز ہوں. کافی ایسی چیزیں جو میں دیکھتا ہوں وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کروں کہ یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. سیکنڈلی میرا ایم یہ ہے کہ جس کمیونٹی سے میں آیا ہوں وہ پوری کی پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. اوبیسلی جہاں اللہ کا نام نہیں ہے وہاں نور ہی نہیں ہے, تو جب نور نہیں ہے تو اندھیرا ہے. تو اس پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے سجالے کی طرف لانا چاہتا ہوں. واو, کام مشکل ہے, بیکاز جن بھی کزنس کو یا مطلب دے نو اباؤٹ اٹ کہ ہاں میں کس مذہب سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن ان کے دل میں ایک ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اپنی والدہ کو جب تبلیغ کرتا ہوں, کبھی کبھی سکون سے بیٹھ کے انہیں تبلیغ کرتا ہوں, تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہوگی. سر میں سنگنگ کرتا تھا, جی بہرحال جو بھی اس فیلڈ میں تھا میں, تو جب واپس آیا تو کچھ لوگ میرے جو قریبی لوگ تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ شاہ جی آپ نے تو یہ سب چھوڑ دیا, اب کھاؤ گے کیا, لوگ کیا کہیں گے. تو صحیح جو آپ جو جملہ بیان کر رہے ہیں نا, اگر ہماری زندگی سے یہ لوگ نکل گئے نا, بالکل, تو خالق آ جائے گا. جب تک ارد گرد ہمارے یہ لوگ ہم دیکھتے رہیں گے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, حاجی صاحب کیا کہیں گے, فلانا کیا کہے گا, یار فلانے نے تو میری جگہ پر جواب سوال نہیں دینا ہے بھائی, میں نے اپنے عمل ناموں کا جواب خود دینا ہے. تو سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ ہمارے جو مسلم سوسائٹی نا سر یہ بہت پیار کرتی ہے. بے شک, اگر وہ پنجابی ہیں, اگر وہ پٹھان ہیں, اگر وہ سندھی ہیں, سرائکی ہیں, بلوچی ہیں, لیکن کچھ امتحانات کی شکل میں آپ کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں, آپ پر کوئی حالت آتا ہے, تو وہ اس لیے کچھ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. بالکل, لیکن اللہ کریم آپ سے وہ سب لوگوں کو ہٹا دے گا جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ کو پریشان کر دیں. بے شک سر اللہ جل جلالہ بہت بڑی طاقت ہے, اور انشاءاللہ یہ انٹرویو آپ ڈیٹ بھی لکھ لیں, تاریخ بھی لکھ لیں, یہ آپ کا یادگار بھی ہوگا. اور انشاءاللہ جو سن رہے ہیں اس انٹرویو کو, احمد صاحب
نے بہت بڑی قربانی کی ہیں جی. اب ان کی قربانی کا صلہ ہم ان کو پیار بھی دیں گے, محبت بھی دیں گے اور ان کی حفاظت بھی کریں گے, کیونکہ اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے جو احمد بھائی کہہ چکے ہیں کہ یار ہم نے 10% کے عبادات کو لیا ہوا ہے, لیکن جو 90% ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ سر آپ کی اس بات پر ہم بھی غور کریں گے اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ, لیکن انشاءاللہ آپ کو پیاری دلہاری جس طرح بھی آپ کو انشاءاللہ رشتہ چاہیے وہ آپ کو ملے گا, ضرور ملے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ اللہ جل جلالہ جب انسان سے سب چیزیں چھین لیتا ہے, جو اس کی چاہت ہوتی ہے, اس کے ارمان ہوتے ہیں, کبھی کبھار اس سے وہ چھین لیتا ہے, تو کہتے ہیں کہ گھبرانا مت, اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرنے والا ہوتا ہے. سر ایک آیت ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سر آپ اس وقت کیا مثال رکھتے ہیں؟ ایک انڈے کی مثال رکھتے ہیں, آپ بالکل کلیئر ہیں, صاف ہے بس, اور اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہے, آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. تو سر دل پہ کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ارمان کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سر ہمارے ویورز کو اور اس پورے یو ٹی وی دیکھنے والوں کو, بلکہ تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کہ یہ کلمہ آپ لوگوں کو فری میں ملا ہے, بالکل فری میں ملا ہے, اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی ہے. مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا, مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں. مجھے اپنی فیملی کی قربانی, اپنے بھائی بہنوں کی قربانی, جاب کی قربانی, سب چیزوں کو چھوڑ کر قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں. تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اس کلمے کی قدر کیجئے. اور دین اسلام پہ چلنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ پھولوں پر چلتے ہیں, اور جب آپ دین اسلام پر چلیں گے, آپ دین کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں, تو آپ کو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن آپ کو ملے گا, اور اللہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے, اور صرف اللہ ہی ہے جو وہ بدل سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ دین کو اپنائیں اور دین پر چلیں. اللہ آپ کو اور بھی حوصلہ دے, ہمت دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بڑا مزہ آیا مجھے سن کے, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ ہمارا آئینہ ہے. اللہ جل جلالہ خود بندے کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے ہیں کہ بندے کے سامنے آ جائیں گے, روبرو ہو جائیں گے, بات کر لیں گے, نہیں. کوئی سبجیکٹ, کوئی انسان, کوئی چیز, مخلوق اس کے سامنے آ جاتی ہے جو اس کو سکھا دیتی ہے, جو ہلا دیتی ہے. جو اس وقت میں ہل گیا ہوں, شاید آپ لوگ بھی ہل گئے ہوں گے کہ ہم اپنے گریبانوں میں تو جھانکیں دیکھیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں تو سچا خدا ملا ہے نا. اگر وہ جھوٹوں خداؤں کے سجدے کر رہے ہیں, ہمیں تو سچا خدا, سچا نبی, سچا قرآن ملا ہے, سچے حدیث ملے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں. کہتے ہیں نا, وہ ایک بات کہوں گا اس کے بعد میں برخاست کروں گا, کہ ہم محلہ تو بدل لیتے ہیں, گھر بھی بدل لیتے ہیں, دوست بھی بدل لیتے ہیں, حتیٰ کہ آج کل ایسا وقت ہے کہ ماں باپ بھی بدل لیتے ہیں, محلہ, کپڑے تک, لباس تک بدل لیتے ہیں, حلیہ تک بدل لیتے ہیں, لیکن وہ خود کو نہیں بدل پاتے. خود کو بدلنا سیکھیں. خود کو بدلنا بڑا ہی آسان ہے. ایک بار اگر آپ نے ٹھان لیا نا کہ میں نے بدلنا ہے, تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ آپ سب کو, ہم سب کو, اللہ احمد بھائی کی حفاظت فرمائے, ہم سمیت, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری پوری عوام آپ کے ساتھ ہے, اور آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے, میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا, اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو. ایمان تازہ ہو گیا میرا اس ویڈیو سے. کوئی بھی مسلم اگر ہندو ہوتا ہے خدا نخواستہ انڈیا میں, فوراً اس کی شادی کرا دی جاتی ہے. وہ اس طرح رو نہیں رہا ہوتا, پیٹ نہیں رہا ہوتا, یا یہ تو رو پیٹ نہیں رہے, شکایت تو ہے نا زبان پہ احمد بھائی کے کہ جو مسلمان ہوئے ہیں, ہندو مذہب کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور ہندو اپنے مذہب پہ مسلمانوں سے زیادہ پکے ہیں. لیکن جب اس کے دل میں اسلامی تعلیمات آئیں تو اس کو سوچ پیدا ہوئی, ارے میرا رب تو کوئی اور ہے, 33 کروڑ کہاں سے آیا, یہ 16 کروڑ کہاں سے آیا.
پاکستانی ہے احمد اور ہندو تھا، کراچی کا رہنے والا ہے اور مسلمان ہوا، اور پشاور میں اس کی یہ پوڈ کاسٹ ہوئی اور میری مسلمانوں سے شادی نہ ہو سکی، یہ پہلے شکایت تھی اس کی۔ مسلمان ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس میں مسلمانوں کا قصور ہے بھی نہیں بھی۔ پہلا قصور یہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، اسلام کو نہیں پڑھا، اسلامی تعلیمات نہیں کی، اسکول کی ایجوکیشن سے بھی اسلام کو نکال دیا گیا تقریباً، پرائیویٹ اسکولوں میں تھوڑا بہت چلتا ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان جتنا اسلام کو جانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات کئی غیر مسلموں کے منہ پر آئی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ تم مسلمانوں کو نہیں دیکھو گے بلکہ تم اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کے چلو گے، اور یہ بات ان کے دل میں آئی ہوئی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس پہ بڑا خوش ہوں۔ اور یہ میرے بس میں ہوتا اور احمد بھائی ملتے تو میں اس کی کوشش ضرور کرتا، لوگوں نے کی ہوگی۔ اگلی بات، جو ایک غیر مسلم ہندو جو مسلمان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری مسلمانوں سے شکایت ہے کہ اسلام پہ عمل نہیں کرتے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اور سارے مسلمان تم لکیر کے فقیر ہو، ہمسایہ جو کر رہا ہے وہی کرتے ہو، پاس والا ہمسایہ جو کر رہا ہے وہی کرتے ہو، محلے والا جو کر رہا ہے وہی کرتے ہو، اس کے پاس موبائل ہے وہی لیتے ہو، اس کے پاس آئی فون ہے وہی کرتے ہو۔ اس سے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی بگاڑتے جا رہے ہو، اور قیامت کے دن خالی پلو لے کے کھڑے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں، ہمسایہ کا بھی خیال نہیں ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں ہے۔ ایک بات اگلی میں آگے کرتا ہوں اس کو، تو یہ جو اس نے بات کی نا کہ اللہ کیسے ملے گا، میرے دل میں بات آئی، اور اسی کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، او کما قال اللہ، کہ اگر یہ پیٹھ پھیریں گے، کون؟ مسلمان کون، یا جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی، یہ پیٹھ پھیریں گے تو اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے اچھے ہوں گے۔ یہ مثال ہے احمد بھائی۔ یہ احمد بھائی اپنے کلاس کے لڑکوں کو قرآن پاک کا ترجمہ سکھایا کرتے تھے، حالانکہ یہ ہندو تھا اس وقت، مسلمان نہیں ہوا تھا، اتنا اسلام کو یہ جانتا تھا۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنتا تھا، ہندو ہوتے تھے، قرآن کے 2 پارے یاد ہیں، تھے یہاں ہمارے ایریا میں بھی تھے جب وہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ مسلمانوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تو اللہ نے میرا دل بڑا کر لیا، مجھے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ یہ احمد بھائی نے کہا، بیوی چھوڑ کے چلے گی، شاید اس نے آگے شادی کیوں، کتنے دل پر چلنے والی بات ہے، تم اتنا ساتھ بھی نہیں دے سکتے ہو تم لوگ۔ بیوی چلی گئی، کہاں گئے وہ محلے کے تبلیغ والے، شاید انہوں نے بھی کوشش کی ہو، کہاں گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے بریلوی، شاید انہوں نے بھی کوشش کی ہو۔ تو احمد بھائی کو اس کا مسئلہ تو حل ہے بھائی جان، اس کا بیٹا مسلم ہے، اس کا بھائی مسلم ہے، اس کی والدہ مسلمان ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ آگے پٹھان کمیونٹی بہت اچھی ہے، میرا دل نہیں توڑتے۔ یہ بات، یہ بھائی پٹھان ہیں، پشاور کے ہیں، میرے خیال پوڈ کاسٹ بھی پشاور میں ہی تھی، اور پوری دنیا میں جیسے انہوں نے دل جوئی کی احمد بھائی کی، میں داد دیتا ہوں پٹھانوں کی۔ پٹھان لوگ جتنے دیندار ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں اور احترام کرنے والے ہیں، غلط لوگ تو ہر کمیونٹی میں ہیں، صرف پٹھانوں میں نہیں، ہر کمیونٹی میں موجود ہیں۔ اچھے لوگ زیادہ پٹھانوں میں ہیں، دوسری کمیونٹی میں اتنے اچھے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ آگے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان ہونے کے بعد میں فخر کرتا ہوں، کیونکہ جو ہے وہ ہندو ایک دوسرے سے محبت اور سپورٹ کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے، یہ اس کی شکایت تھی۔ ہندو کمیونٹی آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، سپورٹ بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ مسلمان دل میں کینہ، بغض، رشتہ داروں سے کینہ، بغض، ماں باپ کا فرمان، بھائیوں سے لڑائی جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، جائیدادیں ایسے سٹے ہوئے پڑی ہیں، ویران پڑے ہیں بنگلے، توبہ توبہ توبہ۔ اچھا، یہ جتنی بھی شکایت اس بھائی کے منہ پہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، اس کی مین وجہ ہے اسلامی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ماں حدیث میں یہ ترجمہ نہیں ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ ہی اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ارے ماں باپ تو پیدا کر کے اس کی سکول کی فکر کرتے ہیں، خود دن رات کماتے ہیں، اسلام گیا ایک سائڈ پہ۔ یہ حال ہے اس وقت مسلمانوں کا،
اور اس میں سب سے برائی ماؤں کے اندر ہے کہ وہ چاہتی ہیں میرا بیٹا انجینئر، پائلٹ اور پیسہ کمانے والا بنے، مسلمان نہ بنے۔ مسلمان تو وہ ہے، سب سے بڑی وجہ اس میں عورت ہے۔ تو اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو جس طرح وہ مسلمان انجینئر بنانا چاہتی ہے اور مسلمان بنے، اور بہت ساری مائیں ایسی معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اپنے بچے کو مسلمان بناتی ہیں اور ان کے بچے انجینئر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ یہ ماؤں کا بڑا قصور ہے، اور مائیں تو عورت ہے ادمغزی۔ بعض کے بقول اچھی عورتیں بھی معاشرے میں موجود ہیں، جس طرح کہ میں اپنے گھر میں پاتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا آگے، اللہ کو رسول کو جیسے پڑھا ویسے پایا، اس احمد نے کہا مسلمانوں کو جیسے پڑھا ویسے نہیں پایا۔ یار یہ بہت بڑی منطق ہے اس جملے کے اندر۔ ظالمو کچھ تو فکر کرو، کچھ جماعت میں جاؤ، کچھ تبلیغ میں جاؤ، کچھ ترجمہ پڑھو، کچھ کسی استاد سے پڑھو، کسی مفتی سے رابطہ کرو، کچھ تو کرو۔ نہیں، صبح منہ دھوئے بغیر سکول کا بیگ لے کے سکول بھی گئے، بھاڑ میں، واپسی آئے بیگ پھینکا، وہ جا رہا بغیر ہاتھ دھوئے منہ دھوئے سیٹل ہوئے، یا ہو بھی گئے، کھانا کھایا، پڑ گئے، ٹر گوزے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور موبائل ہاتھ میں چل رہا ہے، کھیلنے چلے گئے، شام کو چلے گئے، گھومنے چلے گئے، بعض لڑکیاں تاڑنے چلے گئے۔ یہ ہے تمہاری زندگی، اور رات کو بیٹھ کے سکرول کیے جا رہے ہیں، موبائل کو کیے جا رہے ہیں، کنزیومر۔ کیا سیکھتے ہو تم لوگ یار، خدا کا نام لو۔ تو اس نے صحیح بولا، مسلمانوں کو جیسے پڑھا میں نے ویسے مسلمانوں کو نہیں پایا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہندوؤں کو اندھیروں سے نکالوں، اس سے بڑی فکر دنیا میں نہیں ہے، اس سے بڑی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑی بات کسی کی ہے ہی نہیں، اس سے اچھی اور خوبصورت بات کسی کی ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں، کام کرتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔ 4 سے 5 6 16، 4 سے 5 ہے، ارے 4 سے 5 5 35، بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔